नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सेशन इंशाअल्लाह रमज़ान की आमद का और उसकी तैयारी में और उसके करने के कामों के ऊपर है। हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस बुक पे नज़र रखिएगा, इसमें कुछ अहादीस और कुरान की आयत जमा हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जैसे ये कुरान की आयत है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। सूरह बकरा की आयत है, इंशाअल्लाह ये आगे आएगी जब हम इसकी स्टडी करेंगे, इसकी तफसीर पे भी जाएंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ रमज़ान के महीने के ऊपर है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है, यानी इसके अंदर ऐसी तालीमात मौजूद हैं आपके और मेरे लिए कि जो राह रास्त दिखाने वाली है, जो हम लोगों को बताने वाली है कि क्या सही है और क्या गलत, हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस महीने के रोज़े रखे। ये जो लाजिम है यहाँ पे फ़ल्यसुमहु का सिगा आया है, इसका मतलब होता है कि ये आप पे वाजिब है। और जैसे कतबा आता है यानी अल्लाह ताला ने लिख दिया, तो लिख देने का मतलब है कि ये इंसानों पे फ़र्ज़ कर दी गई है चीज़, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन बताई अल्लाह ताला ने आसानी के लिए, जो बंदों पे मुश्किल नहीं चाहता, ये बताया कि जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। और ये कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो, अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम तादाद पूरी करो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है बाद के दिनों में भी। और हद दर्जे कोशिश करे इंसान कि अगर उसके अंदर इस्तिताअत है तो वो इन्हीं दिनों में रोज़े रखे। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, ये रोज़े रखने के नतीजे में इंसान को क्या इनाम मिलने वाला है कि जिस हिदायत से अल्लाह ने नवाजा है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो। आपको इन दिनों में रोज़े रखने के साथ साथ अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। इसकी वजह बता दी गई ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आम दिनों में हम लोग इसकी तलब रखते हैं कि अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और हमको गाइड करे, हम सीधे रास्ते पर चलें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस का महीना है कि जिसमें इंसान अगर पूरी तवज्जो के साथ खालिस अल्लाह के लिए रोज़े रखता है और साथ ही साथ क्या करता है, वो अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, हर गलत काम से बच के रहता है, तो अल्लाह ताला उसे शुक्रगुजार बना देते हैं। खुश आमदीद रमज़ान। शाबान का चांद तुलू होते ही रमज़ान की खुशबू आने लगती है, दिल में खुशी के जज्बात उमड़ने लगते हैं। और ऐसा क्यों ना हो कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद है, जो सब के लिए रहमतों, बरकतों और सादतों के ख़जाने ले आ रहा है। क्योंकि अभी 15 शाबान है आज, और अभी हमारे पास 15 दिन और हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने रमज़ान के महीने की पूरी तरह तैयारी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पहला रोज़ा हो और फिर हम सोचें कि हमें क्या करना है और किस किस तरह हम नेकियां कर सकते हैं। इसीलिए मकसद है इस क्लास का भी कि हम अभी से प्लान कर लें कि हमें रमज़ान के महीने में हर डे को किस तरह डिवाइड करना है और कितनी ज़्यादा नेकियां हम कर सकते हैं। कितने ही लोग हैं जो हमारे साथ गुज़श्ता रमज़ान में इबादत कर रहे थे, मगर आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है। आज वो मसाजिद में नहीं, कब्रिस्तानों में हैं। और हो सकता है कि आपके और मेरे बहुत सारे प्यारे ऐसे हों जो अभी हमारे साथ मौजूद ना हो, हालांकि वो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे। कितने ही लोग हैं जो जिस्मानी या जहनी बीमारी, बुढ़ापे या किसी और उज़्र की वजह से रोज़ा रखने से आजिज़ हैं। यानी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हम रोज़े रखें, लेकिन उनकी तबीयत इजाज़त नहीं देती। इतना है कि अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनकी और तबीयत ख़राब होती है या डॉक्टर ने उनको इस चीज़ के लिए स्टेबल नहीं करा।
بس وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع مل رہا ہے. یعنی آپ اور میں اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں. انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے نیکیوں کی طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. یعنی جو لوگ نیکی کر رہے ہیں وہ مزید نیکیاں کرتے جائیں، اور جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اب باز آ جائیے. یہ مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان چیز کو دھیان میں رکھیے کہ ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، جو کہ اب تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ آدھا شعبان گزر چکا ہے. خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے، اگر آپ کے روزے چھوٹے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیے کہ وہ روزے ہمیں رکھنے ہیں. ہم فدیہ تو دیں گے، لیکن اگر ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے دی ہے، تو ہمیں روزے ہی رکھنے ہیں، اور یہ اگلے رمضان سے پہلے ہی رکھنے ہوتے ہیں. ہم اگلے سال کے شعبان کا انتظار نہیں کریں گے. یہ تو لاسٹ لمٹ دے دی گئی ہے کہ آپ کو 15 شعبان سے پہلے پچھلے سال کے قضا روزے ادا کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہو اور آپ نئے روزوں کی تیاری کر رہے ہوں. لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزہ نہ رکھیں. یعنی اب 15 کے بعد آپ کو روزہ نہیں رکھنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو گھر کے بہت کام ہوتے ہیں، آپ کو پوری تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اپنی باڈی کو بھی پریپیئر کرنا ہے آپ کو. ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں یا لیکچرز سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں، تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزے رکھ سکیں. اسی لیے اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو تازہ رکھ سکیں، اور ان چیزوں کو جن کو ہم کر سکتے ہیں رمضان میں پورے آداب اور شرائط کے ساتھ کر سکیں. گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں. رمضان سے متعلق معلومات، کتب، کیسٹ، سی ڈیز لوگوں تک پہنچائیں. جو بھی آپ کے پاس لیکچرز ہیں، اگر یہ کلاس کا لنک ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، کیونکہ کسی ایک کو بھی فائدہ ہوا جیسے آپ کو پتہ ہے تو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا. گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں. یعنی ہر چیز ڈسپلنڈ ہو، آرگنائزڈ وے میں ہو. آپ کو پتا ہو کہ کون سی کتابیں کہاں رکھی ہیں، کہ اگر آپ کو رمضان میں ضرورت ہے تو آپ کو بہت زیادہ ڈھونڈنے کی اور چیخ و پکار کی ضرورت نہ پڑے. مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے سی ڈی اور کیسٹس یا آپ کے جو بھی لیکچرز ہیں ان سب کو آپ کیا کریں، اپنے پاس ہی رکھیں. تمام ضروری کام، مثلاً ماہانہ راشن جو آپ کے گھر میں راشن آتا ہے، یا آپ کے تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے عید کے کپڑے. اگر عید کے کپڑے آپ کو بنانے ہیں تو آپ لاسٹ ڈیز کا بالکل انتظار نہ کریں، خصوصی طور پر کیونکہ آخری راتیں لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ تر خواتین کی بازار میں گزرتی ہیں کیونکہ پہلے سے تیاری نہیں ہوتی ہماری. دوستوں رشتہ داروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو پورے سال میں ایک بار آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہیں، تو اس مہینے کے اندر سوائے عبادت کے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ جتنی بھی مشغولیات ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، یا آپ کے ایسے کام ہیں جو آپ پہلے ہی کر سکتی ہیں، وہ ابھی ہی کر لیں. ابھی 15 دن اور ہیں. صدقہ خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں، ایک باکس الگ بنا لیں، اور جیسے آپ کو روز صدقہ نکالنا ہے تو آپ کیا کریں، کچھ پیسے اس میں رکھ دیں، اور روز ایک باکس میں سے نکال کے دوسرے باکس میں روز کا صدقہ نکال کے رکھ دیں. پھر اگر کوئی باہر جاتا ہے اس دن میں یا پورے ویک کے لاسٹ میں، اگر آپ چاہیں تو ان کو صدقہ کر دیں. اس طرح یہ ہوگا کہ روز کچھ نہ کچھ آپ کے پیسے آپ کی طرف سے صدقہ ہو رہے ہیں. اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا کیا اور کب دینا ہے، چاہے آپ کے ملازمین ہوں، چاہے آپ کے گھر کے خدمتگار ہوں، یا پھر آپ کسی کو باہر ضرورت مند کو دینا چاہتے ہیں. آپ پہلے سے ہی اس کو پلان کر لیں. روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں. اسی طرح عبادات، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، حفظ، نوافل، ذکر، دعا اور صدقہ وغیرہ کے لیے گولز سیٹ کر لیجئے.
علاوہ ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ان اوقات کی منصوبہ بندی، یعنی آپ کو پلاننگ کرنی ہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے. جیسے آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر فجر کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ظہر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی وقت جو آپ کا مناسب ہے اس کو ایک پلانڈ وے میں کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک کام دوسرے کام کے ساتھ مکس اپ ہو جائے اور آپ پریشان ہو جائیں. ہر چیز پلان کر لیں. میرے پاس رمضان کے پلانرز بھی ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آلریڈی بنی بنائی لسٹ مل جائیں گی. بس آپ کو انہیں کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے اور اپنے سامنے رکھنا ہے اور روز کے حساب سے اس کے اندر ٹک کرنے ہیں. سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقوں پر تقسیم کر لیں. ایک آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی وہ دے رکھی ہے مثال کے طور پر، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر، تلاوت قرآن، صبح کے اذکار، مطالعہ دینی کتاب جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. پھر طلوع شمس سے ظہر تک یعنی اشراق اور چاشت کے نوافل آپ کو پڑھنے ہیں. اگر آپ فجر کے بعد سوتے نہیں ہیں تب کی بات ہے یہ. اگر آپ سوتے ہیں تو یہ والے ٹائم کو آپ رات کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے بھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے ہیں. اشراق کی نماز آپ کو پتہ ہی ہے کہ فجر کی نماز کے قضا ہونے کے بعد فوراً جب وقت شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس ٹائم پہ جو آپ کو نماز ادا کرنی ہے وہ اشراق ہے، یعنی قضا کے 20 منٹ کے بعد. اور چاشت کے نوافل کیا ہیں، اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے کے آس پاس. دورہ قرآن سننا یا کروانا. اب دورہ قرآن کا کیا مطلب ہے کہ ترجمہ قرآن کا پورا ایک بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں ایک بار پورا دورہ کرا کرتے تھے قرآن کا، یعنی پورا قرآن ایک بار پڑھنا. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی ان کی زبان تھی، لہٰذا ان کو سارے معنی سمجھ آتے تھے. اسی لیے دورہ قرآن کرنا ضروری ہے تاکہ ہم میننگ کے ساتھ سمجھیں، صرف ہمیں عربی پہ دھیان نہیں دینا. اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ ترجمے والا قرآن بھی ساتھ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ایک بار آپ کا قرآن مکمل ہو جائے. نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج کریں. پھر ظہر سے عصر تک آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، قیلولہ کریں، یہ سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ دیگر ضروری کام کریں اور نماز عصر ادا کریں. پھر عصر سے مغرب تک آپ افطار کی تیاری کریں اور شام کے اذکار اور دعائیں پڑھیں. پھر مغرب سے عشاء تک آپ افطاری کریں، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری. پھر عشاء اور تراویح کے بعد اب رات کا ایک حصہ آپ آرام کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا دن روزے کے بعد جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے، تو آپ اس وقت آرام کر سکتے ہیں. اور پھر کوشش کریں کہ سحری سے پہلے اٹھ جائیں، مطلب جب کھانے کا وقت ہے تھوڑا پہلے اٹھ کے کچھ نوافل ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. خصوصی طور پہ رمضان میں تہجد کا مہینہ، اس وقت صرف سحری کے لیے ہی مختص نہ کریں. کوشش کریں کہ ایسی دعائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں گڑ گڑا کر، کوئی بھی ایسی دعا جو سوائے اللہ کے اور کوئی اوبویسلی قبول بھی نہیں کر سکتا اور نہ آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا، تو اس کے لیے آپ چاہے کسی کی صحت کے لیے دعا مانگنی ہے، کسی بھی طرح اس وقت کے لیے اس کو خاص رکھیں. اور پھر سحری کی تیاری کریں اور نئے دن کا آغاز کریں. اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی کرنی ہے. آپ کا گول یہ ہو کہ میرا ایمان اس سال ضرور بڑھے گا انشاءاللہ، اور میری روح اللہ سے اور قریب ہوگی، اخلاقی بہتری ہوگی اور نیکیوں میں سبقت لے جانا، یعنی ویٹ نہیں کرنا کہ کوئی اور کرے گا تب میں کروں گی، سب سے پہلے میں نیکی کرنے والی ہوں. اس کو کہتے ہیں نیکیوں میں سبقت لے جانا. اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے، یہ ہمارے رمضان کا گول ہے. یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر ہی لگائیں. مباح اور ذاتی ضروریات. مباح کیا چیز ہے؟ لاسٹ کلاس میں بھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اننیسیسری باتیں کرنا، لغویات میں لگے رہنا، وہ چیزیں جو آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی، نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہ کرنے سے آپ کو گناہ بھی نہیں ملتا ہے. تو زیادہ مباح کام کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اسی لیے مباح اور ذاتی ضروریات کی تگ و دو پر کم وقت لگائیں، یعنی صرف یہ سوچنا کہ ایسی پرسنل نیڈز جو ہماری بعد میں بھی پوری ہو سکتی ہیں ان پہ کم توجہ دیں. غیر ضروری مصروفیات تو ترک ہی کر دیں. کوئی بھی ایسا کام جو غیر ضروری ہے اور رمضان میں ضروری نہیں ہے کرنا، ان کو ہر حال میں آپ چھوڑ ہی دیں. پھر استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کچھ دعائیں ہیں جو چاند دیکھتے وقت پڑھی جاتی ہیں، اور اگر آپ نے چاند نہیں بھی دیکھا تب بھی آپ کوشش کریں کہ دعا تو ضرور ہی پڑھیں.
رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی اگر آسمان پہ ابر ہو تو 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ اگر کہیں سے شہادت نہیں آئی ہے اور آسمان میں ابر ہے تو آپ کو پورے 30 روزے ہی رکھنے ہیں۔ رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، آپ خوشی کا اظہار کریں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور دعائیں دیں، ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دیں، اور چاند دیکھ کر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی والتوفیق لما تحب وترضی ربنا و ربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بے شک اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ اب رمضان جو ہے رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس بات کو دھیان سے سمجھیے، خصوصی رحمتیں جو پورے سال نہیں مل رہی وہ اس مہینے میں مل رہی ہیں، اسی لیے زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹی جائیں۔ شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے۔ شیطان قید ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اور بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائیں۔ اب جب آپ نیکی کا کام بعض دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں اللہ کے بندوں کو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنے ہزار، مے بی 50,000، مے بی 90,000، کتنے ہی مہینوں سے، اور وہ بھی کیا بتایا، بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ واقعی محروم ہی رہا۔ یعنی آپ یہ دھیان رکھیں کہ آخری راتوں میں اسپیشلی لاسٹ 10 نائٹس آپ کو جو کرنا ہے پہلے کر لیں، اسپیشلی ان 15 ڈیز میں کر لیں۔ لاسٹ 10 نائٹس میں سوائے عبادت کے، اللہ سے معافی مانگنے کے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ لاسٹ کی طاق راتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ آخری 10 نائٹس اسپیشلی اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ 365 دن میں اگر ہم 10 دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے تو یہ تو بہت شرم کی بات ہے۔ اسپیشلی یہ صرف اللہ کے لیے ہی خاص کرنے ہیں۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلاً عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، یہی ہماری لسٹ پر ہیں کہ ہمیں پرسنل عبادت بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے، سلام، زیادہ سے زیادہ سلام کریے، مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے کرنا ہے۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح شام پڑھیں۔ یہ جو دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ جو صبح شام کے اذکار جو میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بھی مینشن ہے۔ تو یہ صبح شام آپ پڑھیے، اس کے میننگ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، اور یہاں اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی لیا گیا ہے، یعنی اگر اس نام کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے۔
میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. یعنی اللہ تعالیٰ لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں غافل نہ کرے کہ ہمارا دھیان اللہ سے ہٹے اور نفس کی پیروی پہ ہم لگ جائیں. روزوں کا مہینہ. روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے. ویسے تو ہمیں پورے سال میں بھی کچھ نہ کچھ روزے رکھتے رہنے چاہیے، جیسے منڈے تھرسڈے کا روزہ ہو گیا، یا ایام 20 کے روزے ہو گئے، 13 14 15 آف لونر منتھ. ٹھیک ہے، یہ بھی روزے رکھنے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، ایسا جیسے آپ پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں. لیکن اس مہینے کی خاص عبادت جو ہے وہ روزہ ہی ہے. یعنی اسپیشلی روزے کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے روزے کو پوری طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روزے جو تھے یہ 2 ہجری میں ہی شعبان کے مہینے میں فرض کیے گئے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے، کیونکہ پہلے سال جب مدینہ میں آئے تھے اس وقت میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی زندگی، یعنی مدینہ میں 10 سال کی زندگی گزاری رسول اللہ نے، تو 9 ایئرز ہی ملے. تو انہوں نے جب تک ان کی لائف تھی رمضان کے روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا. اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ دیکھیے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی ہم سے پہلے امتوں پہ بھی روزے فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت نصیب کرے، تقوی اختیار کرنا. یعنی یہ فیل کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف اور پرہیزگار زندگی گزارنا. تو یہ ہمیں روزے رکھنے سے اس طرح، جس طرح اللہ چاہتا ہے وہ اس طرح روزے رکھنے سے ہمیں یہ تقوی اختیار کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس لیے روزوں کا خاص اہتمام کریں. دوسری جگہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ٹھیک ہے، حدیث سے بھی روزوں کی فرضیت ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے پلرز، فنڈامنٹل کیا ہوتے ہیں اسلام کے؟ 5 فنڈامنٹل پلرز. یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہم نے نہیں کیا تو ہمارا اسلام قبول ہی نہیں ہے. سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. پہلا سٹیپ یہی ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اس کے بعد جب بندہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اب آپ عملی طور پہ کر کے دکھائیں گے، نماز قائم کر کے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے نماز قائم کرنی ہے. نماز قائم کرنا مطلب اول وقت پہ پرائیورٹی کے ساتھ، اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ سنت طریقے پر نماز ادا کرنی ہے. اس لیے ان چیزوں کا رمضان میں بھی خاص دھیان رکھیں. پھر دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنا. اگر ہم نے پورے سال میں اسی منتھ کے اندر کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ بھی ابھی سے کیلکولیٹ کر کے رکھ لیجئے اور آپ پیسے الگ کر دیجئے نکال کے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دیں. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت میں بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں اور کون کتنا مستحق ہے. صدقہ تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ آپ کو دیکھ کے دینی ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو، ان کیٹیگری میں آتا ہو جن پہ زکوٰۃ آپ کو دینا لازم ہے، یعنی جن پہ ضروری ہے. 8 کیٹیگری آف پیپل ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ آپ زکوٰۃ انہی کو دے سکتے ہیں. پھر دیکھیے بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی ایک بنیاد میں سے ہے. پھر روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل ہے اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسے کہ درج ذیل احادیث سے پتہ چلتا ہے. روزے کی اہمیت دیکھیے آپ کیا ہے. روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. سب سے پہلی بات کہ ہمیں جو ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا خلیفہ بنا کے، لیکن ڈیسٹینیشن ہماری جنت ہی ہے. تو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول اللہ تعالیٰ نے روزہ بتایا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم روزے کو لازم پکڑ لو. لازم یعنی چھوٹنے نہ پائے تم سے. اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، یعنی روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے. پھر دوسرا فائدہ دیکھیے، روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. کتنے دروازے ہیں جنت کے اور جہنم کے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے،
قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ وہ شخص جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو اسپیشلی رمضان کے روزوں میں جب بہت زیادہ پیاس لگے تو آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی جو پیاس ہے آخرت کے پیاس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا مارکیٹ نکلتے ہیں اور ہمیں کوئی گرم دن کا سامنا ہوتا ہے جس میں خوب ہماری سویٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، باڈی سے واٹر لاس ہوتا ہے، اب آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ٹھنڈا پانی۔ یہ آپ امیجن کریں کہ قیامت کے دن جب سورج ہمارے سر پر ہوگا اور انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کے مطابق انسان اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو باڈی سے سارا واٹر لاس ہو چکا ہوگا، اس وقت کتنی شدت سے پیاس لگ رہی ہوگی۔ تو جو بندے دنیا میں برداشت کرتے ہیں پیاس اپنی روزہ رکھ کر، وہ ان دروازوں سے داخل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی پیاسا نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ اب اس کا مطلب سمجھے، جہنم جو ہے وہ اتنی دور سے بھی اس کی تپش محسوس ہوتی ہے انسان کو، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ کسی بھٹی کے پاس ہوں آپ، تو آپ دیکھیں گے دور تک آپ کو اس کی گرمی محسوس ہوگی، اس کی ہیٹ محسوس ہوگی۔ تو جہنم کی ہیٹ کتنی دوری کی مسافت تک بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، یعنی اوبویسلی چہرے کے اندر ہماری پوری باڈی ہے، ہماری باڈی کے اوپر ہمارا مین پارٹ فیس ہی ہے، اس کا مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ 70 سال دور رکھے گا جہنم سے۔ جو بندے صرف ایک دن کا جس نے روزہ رکھا وہ 70 سال دور رہے گا جہنم سے۔ پھر روزے دار کی منہ کی بساند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو منہ سے اسمیل ایک آتی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ سب سے بیوٹیفل پوائنٹ ہے اور سب سے زیادہ فیوریٹ ہے میرا بھی، کہ اللہ تعالیٰ روزے کی جزا خود دیں گے۔ اس چیز کو دھیان سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، کیونکہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ اس کے اپنے اعمال، ٹھیک ہے، وہ اس کے اپنے لیے ہیں، سوائے روزے کے، کیونکہ روزے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب چاہے انسان کچھ بھی کھا سکتا ہے، کچھ بھی پی سکتا ہے، کسی کو کیا پتا، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے رکتا ہے، اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں بھی، کہ بندہ کیا کرے، ہر غلط کام سے یہ سوچ کے رکے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم روزے میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتے ہیں، اسی طرح ہم غیر رمضان میں بھی اپنے آپ کو ان تمام غلط کاموں سے بالکل روک سکتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے پریکٹس ہے انسان کے لیے، اور جس بندے نے یہ اپنا لیا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پالے گا۔ بے شک وہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ دیکھیے میں اس کا بدلہ خود دوں گا، یعنی اس کا کتنا ثواب ہے آپ اور میں نہیں سوچ سکتے۔ ایک نیکی کو 10 کے برابر بتایا گیا ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یعنی 10 گنا ثواب ملے گا۔ کچھ نیکیاں اگر اخلاص میں بہت زیادہ ہیں کہ آپ نے بہت صبر کر کے وہ کام کیا تو ایک کا 700 گنا تک ہے، اور کچھ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے حساب اجر ہے۔ ٹھیک ہے، بے حساب کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا اللہ کتنا دے گا، یہاں تو ایکسٹریم درجے کا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، بے نیاز، اللہ تعالیٰ نہایت ہی سخی ہے کہ وہ جتنا چاہے آپ کو دے دے، اس کے پاس ذرا سی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، نہ کبھی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ روزہ اتنا خوبصورت ہو ہمارا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ کی شایان شان ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 7 گنا بتایا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے۔ مخفی مطلب ہڈن، ایک ایسی عبادت جو انسان چھپ کے کرتا ہے، جس میں کسی کو نہیں معلوم کب آپ کوئی غلط بات بول رہے ہیں، کب کسی کے لیے آپ نے دل میں کوئی غلط فیلنگ رکھی ہے، آپ نے زبان سے کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھا دیا، ہو سکتا ہے سب کو نہ معلوم ہو، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو روکے ہوئے ان تمام کاموں سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکے ہوئے ہیں، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، جیسے کسی کے پاس کوئی سپورٹ ہوتا ہے نا، اس طرح روزہ انسان کا آگ سے سپورٹ سسٹم کا کام کرے گا کہ آگ اس کو ٹچ نہیں کر پائے گی۔ روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا تھا۔
लुगत अरब में सियाम, अब आप ये देखिए कि कोई आपसे पूछता है कि रोज़ा क्या है, रोज़ा क्यों रखते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो लुगत में यानी डिक्शनरी मीनिंग क्या है, सियाम के मुतलक रुक जाना, टोटल एब्सोल्यूट स्टॉपेज, यानी बिल्कुल रुक जाना, ठीक है। शरई एतबार से रोज़ा इबादत के इरादे से, यानी अगर आप लुगत की मीनिंग तो आपने देख ली है, अब आप शरई देखिए कि शरीयत में क्या मतलब होता है इसका, कि इबादत की गर्ज से खाने पीना, मुजामत और दीगर रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों से, कब से, सुबह सादिक से लेके और कब तक, सूरज के गुरूब तक इज्तनाब करना, यानी जब से हमारा रोज़ा स्टार्ट होता है मगरिब तक आपको इन तमाम चीज़ों से रुकना है जो आपको मना की गई हैं, खाना पीना, मुजामत, कोई भी गलत काम। मगर याद रहे कि ऑब्वियसली आपको पता है खाना पीना गलत काम नहीं है, मुजामत गलत काम नहीं है, ये सब हलाल चीज़ें हैं, लेकिन रोज़े की हालत में आपको ये हलाल चीज़ें भी नहीं करनी। ये एक तरह से प्रैक्टिस है कि बंदा अगर हलाल चीज़ों से रुक रहा है तो हराम चीज़ों से भी उसे रुकना चाहिए। अल्लाह ताला उसे हलाल से भी रोक रहा है ताकि वो अपने नफ्स को प्रैक्टिस पर आमादा करे कि अल्लाह के लिए ही हम हलाल चीज़ों से रुक रहे हैं, अल्लाह ही के लिए हम पूरे साल हराम चीज़ों से भी रुक सकते हैं। तो ये देखिए रोज़े का ये मकसद है, सिर्फ ये नहीं है कि हम रमज़ान आए रोज़े रखे, हमें पता है कि अल्लाह हमें सवाब देगा, फिर हम ईद आ जाएगी, दैट्स इट, इतना नहीं है। इतनी चीज़ें, इतनी फ़ज़ाइल हैं, अगर हमारे दिमाग में ये रहेंगे तो हमारे रोज़े इंशाअल्लाह और भी खूबसूरत होंगे और हमारी दुआओं में और ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब होगा। रोज़ा सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बहुत सी बुरी आदत के छुड़ाने का ज़रिया भी है। इसीलिए हम देखते हैं कि इमाम इब्न अल-जौज़ी ने रोज़े के 3 दर्जे बताए हैं। रोज़े के 3 दर्जे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना जायज़ा लें कि हमारा रोज़ा किस दर्जे का है। सबसे पहले देखिए आम रोज़ा। आम रोज़ा तो यह है कि ख़ुद को पेट भरने और शहवत से रोके, यानी ये एक नॉर्मल रोज़ा है जो आम लोग रखते हैं कि आपने क्या किया, पेट नहीं भरा, आपने खाना नहीं खाया और आपने अपने आप को शहवत से रोक लिया, ठीक है। फिर दूसरा दर्जा क्या है, ख़ास दर्जा। ख़ास दर्जा यह है कि नज़र को, ज़बान को, अपनी हाथ पाँव को, कान को, तमाम आज़ा को गुनाह से बचाए, यानी ना आप गलत बोल रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना गलत जगह जा रहे हैं, ना आपके हाथों से कोई गलत काम हो रहे हैं, तमाम आज़ा को अपने गुनाह से बचा लिया। ये ख़ास रोज़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया लेकिन ग़ीबतें भी हो रही हैं, बुराइयां भी हो रही हैं और लोगों को गाली गलौज भी चल रही हैं, मार भी रहे हैं, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये रोज़ा आपका बिल्कुल भी आम रोज़ा, ख़ास रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत कामों से भी बचना है। तीसरा दर्जा है ख़ासुल ख़ास रोज़ा, यानी ऐसा रोज़ा जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो रोज़ा क्या है, दिल को रद्दी ख़यालात और अल्लाह ताला से दूर करने वाले इफ़कार से पाक कर देना, यानी आपके दिल में भी गलत ख्याल नहीं आ रहे, गंदे ख़यालात नहीं आ रहे और आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं सोच रहे जिससे आप अल्लाह ताला से दूर हो जाएं और उसकी याद के सिवा हर चीज़ से रुक जाएं। पहला पॉइंट क्या है कि दिल को भी आपने बचाए रखा और दूसरा पॉइंट क्या है कि अल्लाह की याद के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं रहे। ये आपका ख़ास रोज़ा होगा कि आप अगर दिल में भी सोच रहे हैं तो आप अल्लाह को कैसे राज़ी करूं, अब मुझे क्या करना है, अब लोगों को कैसे बताना है, अब किस तरह एहतमाम करना है, आपके दिल में भी यही ख़यालात चल रहे हैं, आपका दिल कभी ज़िक्र से खाली नहीं है। तो ये ख़ासुल ख़ास रोज़ा होगा हमारा और हम सबको इस दर्जे पे पहुंचने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमको ये पैगाम पहुंचवा रहा है इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है कि हम ये दर्जा अचीव करें। करने के काम क्या है, रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है जिसे खालिस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही रखें। किसी शरई उज़्र के बग़ैर रोज़ा हरगिज़ ना छोड़ें। रोज़े को बातिल करने वाले कामों से बचें, यानी जो भी रोज़े को बातिल कर देते हैं ऐसे कामों से बचें। रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर ज़बान की हिफाजत करें। अपनी ज़बान को कोशिश करें कि अगर अच्छा नहीं निकलता तो बंद रखें। घर में इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ले जहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हों, मसलन जाए नमाज, कुरान मजीद, यानी आपकी एक जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हों, ज़िक्र अस्कार की किताबें या जो भी आपके मोबाइल ऐप्स वगैरह हैं, कोई भी चीज़ जो आप रमज़ान में पढ़ते हैं कसरत से ज़िक्र करने के लिए, वो चीज़ें अपने पास रखें ताकि आपका वक्त बचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी इस साल अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं तो हम ईमान के साथ और सवाब की नीयत से
یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے. رمضان کے روزے رکھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا اور ہم اپنے ایمان میں اور اضافہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر سحری اور افطاری کا مہینہ. روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے. بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری خواہ اس کا دل بھی نہ چاہ رہا ہو تب بھی وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے. بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے. بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں ہیں, بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لیٹ کھانا کھاتے ہیں رات میں اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے. تو تاخیر سے کھانا, سحری کو لیٹ کھانا لاسٹ میں بالکل, یہ اخلاق نبوت میں سے ہے. ابو دردہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں. افطاری میں جلدی کرنا, یعنی جیسے ہی اذان کی آواز آ جاتی ہے تو آپ فوراً روزہ کھولیں, بالکل لیٹ نہ کریں, بالکل ویٹ نہ کریں یہ سوچ کے کہیں روزہ تو نہیں ہمارا ٹوٹ جائے گا. اگر اول وقت ہو گیا ہے تو آپ سحری افطاری کرنے میں جلدی ہی کریں گے. اور دیکھیے سحری میں تاخیر کرنا, سحری آپ لیٹ کریے. اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا, یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں, جب اپنا ہاتھ آپ رکھتے ہیں سینے پہ تو اس وقت میں آپ کا رائٹ ہینڈ اگر لیفٹ کے اوپر ہوتا ہے تو یہ بھی اخلاق نبوت میں سے ہے. اب جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس بات کو دھیان رکھیں کہ آپ سنت ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھنا دائیں ہاتھ سے, ٹھیک ہے. ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں یقیناً, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اخلاق نبوت میں سے ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, جان بوجھ کر سوچ کر کہ ہاں ہم نبوت کے اخلاق میں سے کوئی چیز ادا کر رہے ہیں, اس طرح اب جب بھی نماز پڑھیں تو اس کا دھیان رکھیں. سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس دن آپ نے ایک کھجور بھی سحری میں کھائی ہوگی اس دن کیا ہوگا, آپ کا دن آرام سے گزر جائے گا. لیکن کسی دن ایسا ہوتا ہے نا, انسان کی آنکھ نہیں کھلی, کوئی بھی وجہ ایسی رہی جس میں آپ سحری نہیں کھا پائے, آپ نہ پانی بھی نہیں پی پائے, وہ دن آپ کو بہت مشکل سے گزرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں بہت برکت رکھی ہے کہ آپ کا پورا دن اللہ کے فضل سے جو ہے آپ کو بھوک کا احساس بھی نہیں ہوگا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو, سحری اللہ کی عطا ہے. عبداللہ بن حارث نبی کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, اسی لیے اسے مت چھوڑا کرو. سحری برکت ہے, کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, ٹھیک ہے. مقدام بن معاد یکرب رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو, اسی لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ لیٹ نائٹ نہ کھائیں, افطار کے بعد ہی تھوڑا سا کھا لیں یا تراویح پڑھتے ہی کھا لیں تاکہ آپ کو صبح میں ایسا نہ ہو کہ کھانے کی حاجت ہی نہ رہے. تھوڑا بہت کھا لیں لیکن ضرور کھائیں. سحری ضرور کھانی چاہیے اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے, اسی لیے اسے ترک نہ کیا کرو, خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو. اتنی آسانی دی ہے کہ چاہے آپ نے ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ لے لیا لیکن اسے ضرور لیجئے. سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ سارے فائدے دیکھ رہے ہیں آپ کی باڈی کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے, ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے, مبارک کھانا آپ کو مل رہا ہے, اس کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں بھی ساتھ میں مل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں جب آپ سحری کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ مجھ پہ رحمت ڈال رہا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے, اس کے فرشتوں کی طرف سے آپ پہ سلامتی ہو رہی ہے. جو لوگ سحری کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. پھر دیکھیے کھجور بہترین سحری ہے. چاہے آپ پورا پراپر کھانا بھی کھاتے ہیں کوشش کریں کہ کم سے کم ایک کھجور ضرور کھائیں سحری میں. کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکیں. نہ ہی آپ کا کھانا اتنا کم ہو کہ پورا دن آپ کو چکر آئے اور نہ ہی آپ اتنا زیادہ کھا لیں کہ پورے دن ڈکاریں آتی رہیں. اسی لیے اس کا اہتمام کریں. متوازن مطلب بیلنس ڈائٹ ہو.
سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ہوں، آپ کو پانی کی بھی جگہ مل جائے، اور آپ بہت اوور ایٹنگ بھی نہ کریں. اسپیشلی فرائیڈ اور ایسے اسپائسی فوڈ سے بالکل پرہیز کریں جو کہ آپ کو پورے دن پیاس لگتی رہے یا پھر بدہضمی کی شکایت ہو جائے. افطاری کا وقت خوشی کا وقت. اب دیکھیے افطاری کے بارے میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. 2 خوشیاں روزے دار کے لیے ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. اس چیز کو آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ جس طرح انسان روزہ رکھتا ہے، پورا دن اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے رکھتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے، تو جب اس کا روزہ کھلتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے. تو ایک مومن کی پوری زندگی رمضان کی طرح ہے، جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک رہا ہے صرف اللہ کے لیے، اور جب وہ موت کے بعد اللہ سے ملے گا تو وہ اس کے لیے ایکچول عید کا دن ہوگا. اسی لیے پوری زندگی رمضان کی طرح گزاریں تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو، نہ کہ یہ کہ ہمیں اس دن سزا مل رہی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. یہ حدیث دھیان رکھیے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اور لیٹ کرو، ابھی رک جاؤ، ابھی اہتمام کرنے دو، کبھی ایسا نہ ہو روزہ نہ ٹوٹ جائے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی کریے، اس میں آپ کے اندر بھلائی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ لیٹ کریں یہ سوچ کے کہ کہیں ابھی اذان کی آواز نہیں آئی، ابھی سب جگہ سے اذان کی آوازیں آ جائیں. الٹا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ آپ جلدی کریے، افطاری میں جلدی کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے. سنت کیا ہے؟ کہ آپ کھجور کھائیں، لیکن اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے ہی افطار کر لیں. بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. جس کے پاس کھجور میسر نہ ہو وہ کیا کرے؟ اس وقت پانی سے افطار کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. یہ سنت سے ثابت ہے. اگلی بار جب ہم کھجور کھائیں تو ہم کیا کریں؟ یہ سوچیں کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور ہمارا روزہ بھی کھل جائے گا. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے. یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے. تینوں سنتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ ہم جو بھی کریں گے رسول اللہ کی سنت کے لیے کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. افطاری کرنے والوں کا اجر، افطاری کروانے کا اجر. جو افطاری کرواتے ہیں، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کوئی کمی اس میں نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کسی کا روزہ کھلوا رہے ہیں، کسی دن ایسا ہے کہ بائی چانس آپ کا روزہ نہیں ہے یا روزہ ہے تب بھی آپ نے کسی کو روزہ افطار کرایا، یہاں پہ یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی مسکین غریب فقیر کا لفظ نہیں لکھا ہوا. کسی بھی شخص کو آپ نے جو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس بندے نے اپنے لیے خود روزہ رکھ کے اجر پایا. اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ روز کیا کریں، روز شام کا وقت نکالیں اور خوب افطاریاں بنا کے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر کے لوگوں میں بانٹتے پھریں. جو آپ کے پاس ہے یا آپ کچھ وقت مختص کر لیں. اگر کوئی آپ کو پتہ ہے ضرورت مند ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو روزہ افطار کروا لیں. جو آپ اپنے لیے بناتے ہیں اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، پر اپنے اوپر ایسے غیر ضروری طور پر اور ذمہ داریاں نہ ڈالیں جو آپ کی عبادت میں مخل ہوں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ اب سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں ہے، یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ شہر الصیام ہے. سیام ابھی بتایا تھا آپ کو، خود کو روک لینا کمپلیٹلی. بہت مرغن غذائیں اور پیٹ بھر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو. بچا ہوا کھانا بالکل ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ایک دن کا کھانا نیکسٹ ڈے نہیں کھاتے. آپ اس کو ویسٹ نہ کریں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو ضرورت مند ہوں گے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت لوگ آتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اچھے سے پیک کر دیں، کسی باکس میں ڈال دیں. ایسا نہ لگے کسی سے تھیلی میں ڈال دیا، بالکل دیکھنے میں بھی ایسا نہ لگے جیسے کوئی بچے کچی چیز آپ نے دی ہے. جتنا احسن طریقے سے آپ اپنی نیکی کو کریں گے اتنا زیادہ ثواب پائیں گے. افطار کی دعائیں. روزہ کھولتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، پر یہ مطلب مینشن ہے حدیث کی کتابوں میں، پر اس کی سند ضعیف بتائی گئی ہے. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا.
اور جو دوسری دعا بتائی جاتی ہے یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح ہے. ذہبت ظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. آپ ان دعاؤں کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یا آپ کے پاس یہ بک ہے یا آپ کو پتہ ہی آلریڈی، تو آپ یہ دعائیں روزہ کھلتے ٹائم اہتمام کریں ان دعاؤں کا. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. روزے افطار کرانے والے کو یہ دعا دے. جس نے آپ کو روزہ افطار کرایا اس کے لیے کیا دعا دے سکتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. یعنی روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. اگر ہمیں عربک میں نہیں آتی تب بھی آپ اتنے ایزی اس کے میننگز ہیں، آپ چاہیں تو جو بھی آپ کو روزہ افطار کرائے آپ اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں، چاہے آپ اپنی زبان میں ہی کیوں نہ پڑھیں. پھر بخشش کا مہینہ. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، یعنی وسیع مغفرت والا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، یعنی کون سے؟ کبیرہ گناہوں سے اور فواحش کے کاموں سے بچتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اور فواحش وہ گناہ جن کا اثر دوسروں پر بھی پہنچتا ہے. فاحشہ وہ والے گناہ ہوتے ہیں. پھر کیا ہے؟ ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، یعنی جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیے ان کے سارے صغیرہ گناہ بھی، اور اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو آپ کے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہو ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں ان کی تو پھر بھی 2 نمازوں کے درمیان معافی ہو جاتی ہے، لیکن جو گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں، ان کی معافی بنا توبہ کے نہیں ہے. اسی لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ کریں. انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہی رہتا ہے جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے. تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی بات پہ شرمندہ ہیں یا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. یعنی آپ نے صرف رمضان کے روزے رکھے ہیں تو بھی آپ کے کیا ہیں؟ گناہ بیچ کے مٹ گئے. 2 رمضان کے بیچ کے گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہی پڑے گی کہ وہ کام آپ آئندہ نہ کریں. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ غلط کام جو کر رہا ہے وہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. یہ نہ ہو کہ وہ بار بار اسی گناہ پہ لوٹتا جائے. پکا ارادہ کہ میں یہ نہیں کروں گا اور وہ کرے بھی نہ، تبھی وہ توبہ آپ کی قبول ہے. اگر آپ پھر سے کرتے ہیں، پھر سے کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ مجھ سے رکا نہیں جا رہا، تو وہ توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے. پھر دیکھیے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو ہم نے بھی پڑھ لیا. روزے دار مرد عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں؟ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ ایک آیت ہے، اس کے آگے لاسٹ میں کیا آتا ہے؟ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی ایک تو اللہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورت دونوں کے لیے بخشش بھی دے رہا ہے، ساتھ میں آپ کو اجر عظیم دیتا ہے. عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا، بہت عظمت والا. تو یہ اجر آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اجر کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اجر جو ہے وہ آپ نے جو کمایا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو روکا، اپنے آپ کو اپنے نفس کے خلاف لے کے گیا، اب تو وہ چیز کیا ہوگی؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین، یعنی 3 بار آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے. اب دھیان سے سنیے گا اس چیز کو. کس کو اللہ کی رحمت سے دوری ملے گی؟ جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا
اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ اس میں جو ہے 2 گناہ اور بتائے گئے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول نے آمین پڑھا، یعنی ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ جس بندے کو رمضان ملے لیکن اس میں اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو وہ واقعی جو ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کو رسول اللہ نے آمین کہہ کے، یعنی اس کے اوپر انہوں نے بھی اپنی کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ آمین کا مطلب یہ نا کہ رسول اللہ بھی بد دعا دے رہے ہیں آپ کے لیے ایک طرح سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سحری کا وقت اس استغفار کے لیے بہت موضوع ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ قرآن کی آیت یاد ہوگی، سورہ زاریات کی آیت ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ سحری کا وقت رمضان کا ہو یا غیر رمضان، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت میں سے آتا ہے۔ اس آیت کو آپ دیکھیں گے نا سورہ زاریات، تو اس کے آگے پیچھے کا کانٹیکس بھی دیکھیے گا۔ پوری آیت یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں جو یہ بتایا نا کہ وہ سحری کے وقت بھی استغفار کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں، یعنی 1/3 آف دی نائٹ، لاسٹ 1/3 آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی وہ آسمان جو بالکل ہماری دنیا سے اوپر ہے، جو ہم دیکھتے ہیں نا نظریں اٹھا کے اپنے، تو باہر ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات میں اس آسمان پر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں قبول کروں۔ پھر دوسرا، مجھ سے سوال کرے، جو بھی آپ کے پاس سوال ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ سے اس وقت مانگے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں اسے عطا کروں۔ پھر آخری سب سے امپورٹنٹ، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ صبح تک یہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اپنے بندوں سے، اور جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ واقعی بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، غلطیوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطی ایڈمٹ کر کے رو کر اللہ سے توبہ کریں، تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں، گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں، اور خاص گروہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسپیشلی جن گناہوں کی بخشش نہیں ہے ان کے بارے میں بھی دھیان، گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں، جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں ان کی لسٹ بنائیں، خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے۔ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہوگا کہ تم نے ایسے گناہ کیے ہیں، یہ تو تمہارے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ خاص طور سے ان چیزوں پہ تو معافی مانگنی ہی مانگنی ہے جن میں ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا جو وہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، اپنے علاوہ باقی سب کو بھی یاد دلائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو بیٹھ گئے ہوں، باقی کام بڑے لوگ جو ہیں، آپ کی امی وغیرہ کوئی بھی ہے، وہ کام کرنے میں لگا ہوا ہے اور آپ دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں جلدی جلدی سے کام نمٹائیں اور سب کو موقع دیں کہ سب لوگ بیٹھ کے اس وقت دعائیں مانگیں۔ دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں، کم سے کم 100 مرتبہ، 70 سے 100 مرتبہ، اور کوئی سا بھی استغفار ہو سکتا ہے، یہ استغفار بھی ہو سکتا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ کیا ہے؟ رمضان تقوی کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے روزہ رکھنے میں؟ کہ ہمیں تقوی حاصل ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ بچنا۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچیں، بدگمانیاں، جو لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا غلط، جھوٹ
اور ساتھ میں کیا؟ چغلی. چغلی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کی برائی آپ دوسرے سے کریں. غیبت تو آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اب. اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ، ان سب سے پرہیز لازم ہے. اپنے روزے کو بالکل ضائع نہ کریں ان سب کاموں کے ذریعے. کھانا پینا انسان کی پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ اور بےہودہ کام، اور ساتھ میں کیا ہے؟ رفث، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام، ایسی باتیں جن سے جنسی خواہشات، ایسی باتیں سمجھ لیں آپ کے ٹاکس بھی ایسی نہیں کرنی. کوئی ایسی بات جس سے آپ کی جنسی شہوت بڑھتی ہے وہ بھی نہیں کرنی، اس سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے، کوئی آپ سے جہالت کی باتیں کر رہا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. انی صائمن کہ میں روزے دار ہوں، مجھ سے یہ باتیں نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، صرف وہ فاقہ ہے ان کے لیے. اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی جو رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے نمازیں ادا کر رہے ہیں وہ صرف کیا ہے؟ قیام سے بیداری کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. اس بات کو ایک طرح سے ہم اپنے لیے وارننگ سمجھیں. اللہ ڈز ناٹ نیڈ اس، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹارویشن کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اعمال کے اندر، اس کے جذبوں، اس کی نیت اور اس کے اخلاق کے اندر چینجز ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصد نہیں تھا کہ بندے کو صرف فاقہ کرائے، صرف کھانے سے روک دے. مطلب یہ تھا کہ انسان کو ایکچول مطلب دیکھیے روزے کا کیا ہے، کہ انسان کو تمام ان غلط کاموں سے جو انسان اپنی زندگی میں پورے سال ہر دن کرتا ہے، جو بھی بےہودہ کام، جو ایسے کام جو اب ہماری عادت بن گئے ہیں، ان کو چھڑانا مقصد ہے. کہ تم اپنی زندگی پاکیزہ طور پہ بھی گزار سکتے ہو، اچھے کاموں کے ساتھ اللہ کے لیے گزار سکتے ہو. اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرو، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے. تو یہ مقصد ہے روزوں کا. صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. تو ان چیزوں کا بالکل دھیان رکھے خاص. اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا. جھوٹ دیکھیے بار بار آ رہا ہے، تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. مومن تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ روزے کے ٹائم تو بالکل بھی نہیں. ویسے بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا. تو جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات یعنی اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقوی ہے جو مطلوب ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا سمری کیا ہے ہماری، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. نہ صرف اتنا خوف ہو کہ آپ اتنا ڈریں کہ ڈر کے مارے ہی آپ اعمال کر رہے ہوں اور آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ اللہ مجھے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا بھی نہیں. ایسا خوف بھی نہیں ہونا اور اتنی امید بھی نہیں ہونی کہ ہر غلط کام کیے جائے ہم سوچیں کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے انسان کی. انسان اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام المنتقم بھی ہے، انتقام لینے والا، اور اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس گناہوں کی لسٹ لمبی ہے اور ہم نے توبہ بھی نہیں کری، یا اس نیت سے کہ اللہ تو معاف کر دے گا غلط کام کیے جاؤ، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ بھی لے گا اس چیز کا. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنائیں. آپ کوشش کریں اپنے اندر چیک کریں کہ ایک روزہ رکھنے سے یا پورے رمضان کے روزے رکھنے سے کتنا تقوی، کتنا آپ نے اللہ کو محسوس کیا اور آپ نے لوگوں سے بے نیازی کری. یعنی آپ کیا کریں، دنیاوی چیزوں سے بہت دور ہو جائیں، اتنی حد تک جتنی آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے فیملی کو، سب لوگوں کو، اتنا کریں. باقی صرف اللہ سے کنیکٹ ہو، نہ زیادہ باتیں کریں، نہ زیادہ اپنے موبائل میں چیزیں دیکھیں، نہ زیادہ لیکچر دیکھنے کی کوشش کریں کہ اپنی پرسنل عبادات ہوں، اللہ تعالیٰ سے بات ہو، دعائیں ہوں، اور اپنا ذاتی قرآن پڑھیں.
روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہیں بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا روزہ رکھنا ہے ہمیں. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں. ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیں. لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں. آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں میں اپنی بڑائی کرنا چاہتے ہوں. آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناروا سلوک کیا تو اللہ کا خوف آپ کو اس چیز سے روک دے. روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکے. ہر دن بھی اور ہر نماز بھی آپ یہ سوچیں کہ میری آخری نماز ہوگی تو اتنا خوبصورت ادا کریں کہ جیسے یہ بالکل لاسٹ ہے. تقوی کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور یہ آپ یاد کر کے سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں: اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. پھر یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ رکنا، اپنے آپ کو تھامنا. زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے. بسا اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہیں تو فوری منفی رد عمل، یعنی آپ کا ایسا ریئیکشن، ایسا غصہ سامنے آتا ہے جب آپ کسی سے بیزار ہو جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں سامنے والے کا ظلم سہتے سہتے، تو کیا ہوتا ہے آپ بھی اس کو کوئی ایسا رد عمل، کوئی ریئیکشن آپ سے نکل جاتا ہے جس سے لڑائی اور بڑھ جاتی ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس کا واحد حل صبر ہے. اور آپ دیکھیے صبر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے. کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے. اور اگر ہمارا روزہ نہیں ہے تب بھی ہمیں یہ کرنا ہے. اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں. جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ اپنے آپ سے یہی بولیں کہ نہیں میں کنٹرول کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صبر کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، نہ شور و شغب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں. یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ ساتھ مل کے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہر روز کے حساب سے صبر کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرو، آپ کے روزے میں بھی، اس کے ثواب میں بھی بہت اضافہ ہوگا. روزہ کینہ کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے، ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. یعنی ہمارے دل کے اندر جو غلط خیالات یا دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے جو بھی ill فیلنگز ہوتی ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں، یہ روزے رکھنا اور ہر مہینے کے 3 روزے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یا ہمیں 20 کے روزے جو ہوتے ہیں 13، 14، 15، اس سے دلوں کے کینہ دور ہوتے ہیں. روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے یہ چابی ہے دونوں جہان کی کامیابی کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دیا. اللہ تعالیٰ، آپ اس ٹائم اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کرنے پر آپ کو کیا فرما رہا ہے کہ میں نے آج ان کو صبر کرنے پر بدلہ دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قیامت کے دن اگر ہم لوگ ایسے ٹائم پہ کھڑے ہوں گے کہ سب لوگوں کو ان کی سزا مل رہی ہوگی، سب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اور اگر آپ اور میں انشاءاللہ صبر کرنے والے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ کہے گا کہ ان کو ان کا بدلہ ملے گا صبر کا، اور یہ کامیاب لوگ ہیں. تو اسی لیے یہ مت سمجھے کہ صبر کرنے والے ہی مظلوم ہوتے ہیں. جتنا ہو سکے آپ صبر کریں تاکہ لڑائی اور خرابی نہ بڑھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سحری کا وقت ہے ہی آپ کے پاس، ہر رات تہجد کا وقت آپ کے پاس ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں. لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. خاص طور پر کوشش کریں کہ غصے کے وقت خاموش رہیں. صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت ہے. آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. اور حریر یعنی ریشم، آپ کو ریشم ملے گا وہاں پر. صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے، اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے سورہ زمر کی، کہہ دو
کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لیں، زبان کی خاص حفاظت کریں اور غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اپنا غصہ ضبط کریں، دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی تلقین کریں، خود بھی اپنے آپ کو روکیں، اور کسی اور کو غصہ آ رہا ہے تو اسے بھی شانت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ سامنے والا غصے میں ہے اور آپ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لڑنے دو انہیں۔ آپ کو دوسروں کو بھی غلط سے روکنا ہے۔ خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل شر کا راستہ کھولے گا، یعنی آپ سے ایک بات غلط نکلے گی اور آپ اس کے بعد اور غلط کام کرتے جائیں گے، اور مثبت رد عمل یعنی آپ کوئی چیز پازیٹیولی کریں گے تو کیا ہوگا؟ خیر کا دروازہ کھلے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے کوشش کری تو آپ کو صبر دیا بھی جائے گا۔ صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، یعنی کوئی سب سے بہتر چیز آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس سب سے بیسٹ چیز کون سی ہے آپ کی، تو آپ کے لیے کیا بتا دیا گیا یہاں پہ؟ اگر آپ صبر کرنے والے ہیں تو کوئی اس سے بڑی نعمت کسی کو ملی ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی صبر کرنے والا ہے۔ لاسٹ ٹاپک دیکھ لیجئے، قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ہمارا فوکس قرآن پر ہی ہے، اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے نا، رمضان لیلۃ القدر کی رات میں ہی اتارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ سورہ دخان کی آیت ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی ہے۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے لائف میں، کن غلط کاموں سے رکنا ہے، روزمرہ کن کن چیزوں کو ہم کر رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب چیز آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے ہر رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو دورہ قرآن ہے، رسول اللہ ایک بار قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ جتنا اس وقت نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سناتے، اور وفات سے پہلے یعنی آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ ٹھیک ہے، ان مذکورہ احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو پھر سے یہ بات بتا دوں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم صرف فائدے پہ نظر رکھتے ہیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارا دھیان اس طرف ہو کہ ہم اس کے میننگ سمجھیں۔ تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اسی لیے اس کے ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ اور تلاوت قرآن کا سب سے بہترین وقت کیا ہے طریقہ؟ قیام اللیل میں تلاوت قرآن، یعنی تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا، یہ باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہاں پہ جو قرآن کا لفظ آیا ہے نا، وہ قرآن کی تلاوت ہی ہے، چاہے وہ آپ نماز میں کریں، اور سب سے بہتر قرآن کی تلاوت تو نماز میں ہی ہے، جتنا حصہ آپ کو یاد ہے نماز میں پڑھیں۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔
قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے وہ نماز پڑھتا تھا رات میں، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی آپ کی راتوں کی نمازیں اور آپ کا دن کا روزہ دونوں آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ 3 رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی۔ حفظ قرآن، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، جن کو یاد ہے قرآن، وہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ قرآن پڑھتے جائیے اور اپنے لیول بڑھاتے جائیے۔ چڑھتا جا کا کیا مطلب ہے کہ آپ اونچے درجوں پہ جاتے جائیں گے، جیسے کسی کا درجہ ابھی آخری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اور بڑھا دے گا جتنا وہ قرآن پڑھتا جائے گا، جتنا اس کو یاد ہوگا۔ اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر، جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا۔ اور اس بات کو دھیان رکھے، ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا۔ جلد بازی اور بالکل کمپٹیشن والا پڑھنا، اتنا جلدی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا بس ختم کرنا ہے، یہ پسندیدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی، یعنی جتنا قرآن ہم کو یاد ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ہمارا لیول بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ حفظ کے اندر عربک ٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے، پلس اگر آپ کو قرآن کے معنی یاد ہیں اور آپ ان کو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا زیادہ بندہ فالو کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھاتا جائے گا۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کرتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اسی لیے اگر ہم پورا عربی ٹیکسٹ نہیں یاد کر پا رہے ہیں تو جتنا زیادہ میننگ سے بھی آپ کو قرآن یاد ہے، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز قرآن میں موجود ہے، فلاں آیت قرآن میں موجود ہے اور یہ چیز کہ آپ نے پہلی بار سنی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ یہ آیات قرآن کے اندر بھی ہیں، کہ ہمیں میننگ پتہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے اس رمضان مبارک میں آپ پورا ایک بار میننگ سے ضرور کمپلیٹ کریں۔ تدبر قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا۔ ایک آیت آپ نے پڑھی، اب آپ اس کو سمجھیے دھیان سے، جیسا کہ ہم اپنے تفسیر کی کلاس میں کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ بہت اجر کا سبب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے۔ آپ اپنی لائف میں اسے پریکٹیکل کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو سیکھنا ہے، صرف پڑھ کے ایک ایک آیت کو آپ کو آگے نہیں بڑھنا۔ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب کا صرف مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے، اس کا مقصد۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ قرآن کے نزول کا آپ یہ مقصد دیکھیے جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، آیات پر غور و فکر کرنا اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اگر آپ نے اور میں نے نصیحت حاصل کری تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم عقل مند ہیں، اور اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، نہ ہی اس سے نصیحت حاصل کری، تو چاہے ہم کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم لا علم ہی ہوں گے، ہم بے عقل ہی ہوں گے۔ ایسے ہی تعلیم قرآن کیا ہے؟ انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے، یعنی سب مل کے بیٹھ کے پڑھیں، سمجھیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، اور یہ ہم نے اپنے علم کے لیکچر میں سب سے پہلے یہ حدیث ڈالی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ یعنی ہماری محفل سے بہتر محفل جو اللہ کے پاس ہے اس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جو بندے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش بھی کریں، اسپیشلی لاسٹ کا سپارہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت آسان ہوتا ہے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو صورتیں ہم روز پڑھتے ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان کا کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، تو جتنا آپ پڑھیں گے، سورہ ملک ہو گئی، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو حفظ ہو جاتی ہیں۔
اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کریں. تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ کم سے کم ایک قرآن تو مکمل ہو ہی آپ کا تراویح میں. قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن سنیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا ایک بار قرآن مجید میننگ کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں. تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی کیسٹس اور سی ڈیز خود بھی سنیں اور ساتھ میں کیا ہے، دوسروں کو بھی سنائیں. اب سورہ یونس کی آیت دیکھ لیجئے. کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہ ہم لوگ بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو قرآن کا جمع کرنا ہے ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے کہ جو ہم جمع کر رہے ہیں. انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.